अस्सलाम वालेकुम। आज मैं CS402 का पेपर जो है जो मैंने अटेम्प्ट किया है वो आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। कोशिश करूँगा कि जितना आसान से आसान तरीके से मैं आपको इस पेपर को एलेबोरेट कर सकता हूँ वो कर दूँ, ताकि कम वक्त में आप जो कंसेप्चुअल चीज़ है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। मुझे जो पेपर में क्वेश्चन आए थे उनमें एक क्वेश्चन था फाइंडिंग प्रीफिक्स क्यू इन आर, यानी दो लैंग्वेजेस या दो आप समझ लें कि स्ट्रिंग्स के सेट्स उसमें हमें दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर। वो जब मैं इसको सॉल्व करने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगा तो आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमने एक टीजी ये वाला दिया हुआ था और इस टीजी के लिए हमने एल स्टार फाइंड करना था, यानी गिवन था कि ये टीजी जो है ये एल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, तो आप टीजी बनाएं एक ऐसी लैंग्वेज के लिए जो इसी एल स्टार को जो है वो एक्सेप्ट करता हो। एल स्टार मीन क्लोजर ऑफ एल लैंग्वेज। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था एक CFG गिवन था ये वाला, और इस CFG के FA के लिए जो है ये FA गिवन था और इस FA के लिए हमने CFG प्रोग्राम जो है वो राइट करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें एक CFG गिवन था हमें ये इस शक्ल में, ये एग्जैक्ट वही CFG है जो वहाँ पे गिवन था, और इस CFG की मदद से हमें कुछ 5 के नज़दीक स्ट्रिंग्स जो हैं वो गिवन थे, और हमने चेक करना था कि उन स्ट्रिंग्स में से कौन कौन से स्ट्रिंग्स जो हैं वो ये जो गिवन CFG है ये एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें हमें ये एक CFG दिया हुआ था और इस CFG को हमने CNF में कन्वर्ट करना था, यानी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसमें हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन थी A+B होल स्टार AA, और इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमने CFG बनाना था। अब ये करना कैसे है, ये सारा प्रोसीजर मीन के इन क्वेश्चंस को मैंने कैसे सॉल्व किया है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँ आपके सामने। एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इस क्वेश्चन के यहाँ पे हमें जो है वो स्ट्रिंग्स मुझे याद नहीं है कि कौन कौन से थे, वरना ये क्वेश्चन भी आपको मैं इंशाल्लाह सॉल्व करवा देता। तो फ़िलहाल हम क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ के बाकी जो पेपर है हमारा हम उसको सॉल्व करेंगे। सो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने प्रीफिक्स क्यू इन आर जो है वो फाइंड करना था, तो उसके लिए मैंने अपने पास से ये दो क्यू और आर ये दो स्ट्रिंग्स के सेट्स ले लिए हैं। क्यू जो है उसमें 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 ये है, जबकि आर में जो है वो ये हमारे पास 4 वर्ड्स हैं या स्ट्रिंग्स आप इनको कह सकते हैं, ये लिए हुए हैं। सो प्रीफिक्स क्यू इन आर फाइंड कैसे किया जाता है उसके बेसिक लॉजिक मैं आपके सामने बता देता हूँ आपको। ये मैंने लिख के भी यहाँ पे दिया हुआ कि हमने ऐसे तमाम जो स्ट्रिंग्स हैं या वर्ड्स हैं क्यू के वो तलाश करने हैं आर के अंदर, जो कि आर में जो मौजूद स्ट्रिंग्स हैं उनके एंड पे आ रहे हैं, यानी क्यू के स्ट्रिंग्स का या क्यू के वर्ड्स का हमने वो हिस्सा जो आर के स्ट्रिंग्स के लास्ट पे आ रहे हैं वो हमने फाइंड करने हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर यहाँ पे फर्स्ट हम देखें तो क्यू का 0 1 फर्स्ट जो हमारे पास स्ट्रिंग है या वर्ड है वो 0 1 है, तो अब हमने चेक करना है आर के अंदर कि ये 0 1 किस किस स्ट्रिंग के लास्ट पे आ रहा है। सो उसको मैंने ये लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल 0 1 इज़ कमिंग एट द एंड ऑफ 1 1 1 1 0 1, यानी ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके लास्ट पे जो 0 1 वाला जो लास्ट डिजिट हम देख रहे थे 2 डिजिट्स जो कि क्यू से बिलोंग करते हैं वो इस आर की जो स्ट्रिंग है उसके लास्ट में आ रहा है। तो 0 1 को मैंने यहाँ पे रेड कलर में सेपरेट फ़ॉन्ट इसका चेंज कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि ये 0 1 जो है ये बेसिकली बिलोंग करता है क्यू से। उसके बाद जो नेक्स्ट, अब ये जो 0 1 है ये सिर्फ यहाँ पे आ रहा है और किसी जो हमारे पास नेक्स्ट 4 वर्ड्स हैं आर के उनमें से किसी के साथ 0 1 नहीं आ रहा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 0 1 0 जो सेकंड वर्ड है हमारे पास क्यू का वो 0 1 0 है, तो 0 1 0 को हम अगर
چیک کریں تو آر کے اندر یہ ہمارا ایک پورا اسٹرنگ ہے 01010. اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے لاسٹ پہ 010 آ رہا ہے, اور وہ میں نے اس کو نیچے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ 010 از کمنگ ایٹ دا اینڈ آف 01010. سو 010 جو ہے اس کو میں نے ریڈ کلر میں یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیا. اس کے بعد جو تھرڈ ہمارے پاس نمبر ہے کیو کے اندر وہ 110 ہے. تو 110 ہم اگر یہ چاروں جو اسٹرنگز ہیں ورڈز ہیں ان کو دیکھیں تو ان میں کسی بھی اسٹرنگ کے لاسٹ پہ 110 نہیں آ رہا, تو اس کے لیے میں نے لکھ دیا ہے کہ 110 از ناٹ کمنگ ایٹ دا اینڈ آف اینی ورڈ اور اسٹرنگ آف آر. سو اس کا مطلب ہے کہ 110 کسی بھی اسٹرنگ ان آر جو ہے اس کے لاسٹ پہ نہیں ہے, تو کوئی بھی چیز ہم یہاں پہ نہیں لکھیں گے. اس کے بعد لاسٹ ہمارا جو کیو کے اندر لاسٹ اسٹرنگ ہے یا ورڈ ہے وہ 011 ہے, اور 011 اگر ہم آبزرو کریں سو ہمارا جو آر کے اندر لاسٹ اسٹرنگ ہے اس کے لاسٹ پہ 011 لکھا ہوا ہے. تو وہ میں نے یہاں پہ سیپریٹ آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے لکھ دیا ہے. 011 از کمنگ ایٹ دا اینڈ آف 111010111. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ جتنے بھی پورشنز کیو کے آر میں آ رہے ہیں ان کو میں نے ریڈ کلر میں یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیا. ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہائی لائٹ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بیسیکلی کیو سے بلانگ کرنے والا حصہ ہے. اب اس ریڈ پورشنز کو اگر آپ چھوڑ کے باقی جو اسٹرنگ کا حصہ بچ رہا ہے اس کو ترتیب سے لکھ دیں. مین ترتیب سے لکھنے کا مقصد کیا ہے کہ جس طرح یہ اس میں 2 لیٹرز ہیں, اس میں 4 لیٹرز ہیں, اور اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس 7 لیٹرز ہیں. تو 2 4 7, تو اس ترتیب سے ہم اس کو جو ہے وہ لکھ دیں گے. سو پریفکس کیو ان آر will be all the parts of strings that is left after cutting or leaving the strings words of Q. یعنی Q کے جو یہ ریڈ کلر میں ہائی لائٹڈ ہمارے پاس اسٹرنگز ہیں ان کو چھوڑ کر جو ریمیننگ پارٹ بچ جاتا ہے آر کا وہ ہمارے پاس پریفکس کیو ان آر یہ آنسر آ جائے گا. سو ہمارا یہ فائنل آنسر جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے اندر 3 جو اسٹرنگز ہیں یا ورڈز ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں 011111 پھر 111010. سو یہ ہمارا کوشچن نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد کوشچن نمبر 2 پہ جائیں تو کوشچن نمبر 2 میں ہمیں یہ ٹی جی گیون تھا, اور اسی ٹی جی کا ہم نے ایل اسٹار معلوم کرنا تھا. ایل کلوجر مین ایل لینگویج, جس لینگویج کو یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے ٹی جی اس کا ہم نے کلوجر فائنڈ کرنا تھا. سو یہ لیکچر نمبر 24 میں سے ہے. سو اس کے سلوشن کا بہت ہی آسان سا میتھڈ ہے کہ اگر آپ یہ کوشچن تھا اور یہ اس کا سلوشن ہے. اس کوشچن کے سلوشن کو اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں تو آپ کو جسٹ اس میں یہ ایک نل ٹرانزیشن ہے جو کہ ہم نے انیشیل سے فائنل کی طرف اور فائنل سے انیشیل کی طرف, یہ 2 نل ٹرانزیشنز کا اضافہ کرتے ہیں. جب بھی کسی ٹی جی کا کلوجر ہم نے لینا ہو تو ہم 2 ٹرانزیکشنز ود نل اسٹرنگ شو کرتے ہیں جو کہ انیشیل سے فائنل اور فائنل سے انیشیل کی طرف ہوتی ہے. تو مین کہ آپ کا یہ بہت ہی آسان سا کوشچن اگر آتا ہے تو آپ کو ایسے کرنا ہوگا. اس کے بعد کوشچن نمبر 3 تھا. کوشچن نمبر 3 میں یہ سی ایف جی ہم نے بنانا تھا. یہ ایف اے گیون تھا اور اس ایف اے کو ہم نے سی ایف جی میں کنورٹ کرنا تھا. تو یہ تھوڑا سا اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ بہت ایزی ہے, سمپل. جس طرح ایف اے ہم بناتے ہیں تو ایف اے میں ہمیں اسٹیٹس ڈیفائن کرنی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس اسٹیٹس ہی ہیں جو یہاں پہ سی ایف جی کے ٹرمینلز ہوتے ہیں, نان ٹرمینلز ہوتے ہیں, ان کو یہاں پہ ایف اے کے اسٹیٹس کے طور پر شو کیا گیا ہے, یعنی ایس اے بی اور سی. سو اس میں ہم ایس سے سٹارٹ کر رہے ہیں چونکہ انیشل جو ہماری اسٹیٹ ہے وہ ایس ہے. تو ایس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 ٹرانزیشنز ہو رہی ہیں. ایک ہی ٹرانزیشن ہے جو کیپٹل اے کی طرف جا رہی ہے, اس کو جو ہے وہ یہ کیپٹل اے اسمال اے سے ظاہر کیا گیا ہے. اسمال اے جو ہے یہ ٹرانزیشن کو شو کر رہا ہے کہ یہ کون سی ٹرانزیشن ہو رہی ہے, اے کی ہو رہی ہے, بی کی ہو رہی ہے, سی کی ہو رہی ہے. اور جو کیپٹل اے لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی اس اسٹیٹ کا نام ہے, یعنی نان ٹرمینل کا نام ہے جو کہ اے ہے. اسی طرح ایس سے سیکنڈ جو ٹرانزیکشن ہے وہ اسمال بی کی ہو رہی ہے, اور اسمال بی کی ٹرانزیشن اس کو کہاں پہ لے کے جا رہی ہے, کیپٹل بی کی طرف. تو اس کے لیے یہ جو اس کا پورشن ہے یہ شو کیا ہوا ہے جو کہ اسمال بی کیپٹل بی کے طور پر ہے. اس کے بعد ہم
ان اسٹیٹس پہ آ گئے ہیں، اے اور بی پہ آ گئے ہیں. تو اے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید دو ٹرانزیشن ہیں. اے پہ ایک ٹرانزیشن جو ہے وہ اے کی ہے جو کہ سی کی طرف جا رہی ہے، اور دوسری بی کی ہے جو کہ کیپٹل بی کی طرف آ رہی ہے. سو ان دونوں ٹرانزیشنز کو ہم اس طرح شو کریں گے کہ اے سے اسمال اے کی ٹرانزیشن جو ہے وہ سی پہ جا رہی ہے، یہ ساتھ میں کیپٹل سی لکھا ہوا ہے جو اسٹیٹ کو شو کر رہا ہے، اور اسمال بی کی جو ٹرانزیشن ہے وہ کیپٹل بی کی اسٹیٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے. اسی طرح بی سے ہم دیکھیں تو بی سے بھی دو ٹرانزیشنز ہیں ہماری. ایک بی کی ٹرانزیشن ہے جو سی کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ بی سے اے کی ٹرانزیشن ہے جو اے کی طرف کیپٹل اے کی طرف جا رہی ہے. اس کو اس طرح شو کیا گیا ہے کہ بی از ٹو بی سی، یعنی بی سے اسمال بی کی ٹرانزیشن سی کی طرف جا رہی ہے، جبکہ اسمال اے کی ٹرانزیشن کیپٹل اے کی طرف جا رہی ہے. اس کے بعد سی پہ آپ کو اے اور بی کا لوپ لکھا بنا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ لوپ دکھانے کے لیے ہم سی از ٹو اے سلیش تو نہیں ہے بیسیکلی، یہ آپ اس کو اسٹریٹ لائن کہیں گے کہ یہ اسٹریٹ لائن ہے بیسیکلی. سمبل جو ہوتی ہے انسرٹ سمبل، وہاں سے یہ سمبل آپ انسرٹ کریں گے. سو سی سے ہماری اے کی ٹرانزیکشن اور بی کی ٹرانزیکشن واپس سی پہ ہی آ رہی ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی جو گون ایف اے تھا اس کا ہم نے سی ایف جی جنریٹ کر لیا. اس کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے. کوشچن نمبر 4 یہاں پہ میں نے اسکپ کیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی جو میرے پاس اسٹرنگس تھیں جن کو ہم نے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ ہو رہی ہیں وہ پتہ کرنا تھا. تو ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، نہ میں نے لکھی تھی، تو اس لیے اس کوشچن کو میں اسکپ کر رہا ہوں. کوشچن نمبر 5 جو تھا اس میں سی ایف جی گیون تھا، اور اس سی ایف جی کو ہم نے سی این ایف یعنی چومسکے نارمل فارم میں جو ہے وہ کنورٹ کرنا تھا. تو چومسکے نارمل فارم جو ہوتی ہے اس میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو نان ٹرمینل ہے، جس طرح یہ نان ٹرمینل ایس ہے، تو اس کے رائٹ سائڈ پہ دو نان ٹرمینلز ہونے چاہیے، یعنی کیپٹل لیٹرز ہونے چاہیے، یا پھر پیچھے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ٹرمینل ہونا چاہیے، نان ٹرمینل ہونا چاہیے، اور رائٹ سائڈ پہ اسمال جو لیٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم ٹرمینلز کہتے ہیں وہ ہونے چاہیے. یعنی ایس از ٹو ڈبل ایس ہونا چاہیے، ایس از ٹو یعنی نان ٹرمینل ٹو اسٹرنگ آف ٹو ٹرمینلز، یا پھر نان ٹرمینل ٹو سنگل جو ٹرم ہوتی ہے، یا نان ٹرمینل جو ہوتا ہے وہ اس کے ایکول ہوتا ہے. تو جب اس کا ایکسپلینیشن سلوشن جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو ایزیلی سمجھ لگ جائے گا. تو سب سے پہلے کیا ہے ہم نے یہاں پہ کہ یہ جو اسمال ہمیں اے نظر آ رہا ہے، اسمال اے کو میں نے کیپٹل اے سے ریپلیس کیا ہے. کیپٹل اے یہ بھی کیپٹل اے، پھر اسمال بی کو کیپٹل بی سے ریپلیس کیا، یہ بھی اسمال بی ہے، اس کو کیپٹل بی سے ریپلیس کیا ہے. یہ ڈبل اے تھا، اس کو کیپٹل ڈبل اے کر دیا، یہ اسمال ڈبل بی تھا اور اس کو کیپٹل ڈبل بی. یہ جو سنگل ٹرانزیکشنز آپ کو یہاں پہ دو نظر آ رہی ہیں اے اور بی کی، ان کو میں نے یونٹ پروڈکشنز ہے بیسیکلی، یہ ان کو اسی طرح لکھ دی ہے، اور ان کو آپ نے ریپلیس نہیں کرنا کیپٹل اے اور بی کے ساتھ. اب اس کے بعد جب آپ کے پاس یہ دو مطلب آپ نے تبدیلیاں کر لیں اس کے اندر، اسمال اے کو کیپٹل اے اور اسمال بی کو کیپٹل بی سے ریپلیس کر دیا. تو اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس میں تین نان ٹرمینلز بن گئے ہیں. ہمیں جو چومسکے نارمل فارم ہوتی ہے اس میں دو نان ٹرمینل چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس ایک ایکسٹرا ہے. تو ہم ایک ایکسٹرا جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس ایس اے والا پورشن ہے اور اسی طرح ایس بی والا پورشن ہے، اس کو ہم R1 اور R2 کے ایکول سپوز کر لیتے ہیں. یعنی ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ایس اے جو ہے وہ R1 کے ایکول ہے اور ایس بی جو ہے وہ R2 کے ایکول ہے. باقی یہ والا پورشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈبل اے ڈبل بی، سنگل اے سنگل بی، اسی طرح میں نے لکھا ہوا ہے. جسٹ ایس اے کی جگہ R1 لکھ دیا اور ایس بی کی جگہ پہ R2 لکھ دیا. اب یہ جو ریپلیسمنٹس کی ہیں، ان ریپلیسمنٹس کی علیحدہ ہم نے جو ہے وہ ریپرزنٹیشن کرنی ہے، پروڈکشن بنانی ہے. سو R1 کس کے ایکول ہم نے لیا، ایس اے کے، تو R1 کو ایس اے کے ایکول لکھ دیا. R2 ہم نے کس کے ایکول لکھا تھا، وہ ایس بی کے ایکول لکھا تھا، ایس اور بی کی جگہ پہ R2 لکھا تھا. سو R2 از ٹو ایس بی، یہ پروڈکشن آ گئی. اس کے بعد جو سب سے پہلے اوپر ہم نے ریپلیسمنٹ کی تھی، اسمال اے کی جگہ پہ کیپٹل اے لکھا تھا، تو اس کے لیے یہ شو کر دی ہم نے پروڈکشن کہ کیپٹل اے از ٹو اسمال اے، اور اسی طرح اسمال بی کو ہم نے کیپٹل بی لکھا تھا، تو اس کے لیے ہم ایک سیپریٹ جو پروڈکشن ہے وہ شو کریں گے، کیپٹل بی از ٹو اسمال بی. سو اس طریقے سے یہ ہمارا جو گیون سی ایف جی تھا اس کو ہم نے سی این ایف چومسکے نارمل فارم میں کنورٹ کر دیا.
اور اس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا جو میں آپ کو بیسکلی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ پیچھے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک نان ٹرمینل ہونا چاہیے، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 2 نان ٹرمینلز ہونے چاہیے. اسی طرح نیچے بھی آپ کو R2 میں بھی R2 ایک جو ہے وہ نان ٹرمینل ہے، جبکہ SB جو ہے وہ ہمارے پاس 2 نان ٹرمینلز ہیں. اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے اس کا وہ کہتا ہے کہ ایک پیچھے جو ہے وہ ایک نان ٹرمینل ہونا چاہیے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سنگل ٹرمینل ہونا چاہیے. تو یہ کیپٹل اے نان ٹرمینل ہے، جبکہ اسمال اے جو ہے وہ ٹرمینل ہے. اسی طرح کیپٹل بی جو ہے وہ نان ٹرمینل ہے، جبکہ اسمال بی جو ہے وہ ٹرمینل ہے. تو اس طریقے سے ہم نے جو گیون ہمیں CFG تھا اس کو ہم نے CNF میں کنورٹ کر دیا. اس کے بعد کویشچن نمبر لاسٹ تھا جس میں ہمیں ایک ریگولر ایکسپریشن دی ہوئی تھی A+B اور اس کا ہم نے CFG بنانا تھا، یعنی ریگولر ایکسپریشن کو ہم نے CFG میں کنورٹ کرنا تھا. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے لکھا S=A ایکس کیپٹل آئے گا، یہ جو A ہے یہ اسمال اے ہے. یہ بیسیکلی یہ والا حصہ جو ہے یہ A جو ہے یہ اس A+B کا جو A والا حصہ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ایکس جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ نان ٹرمینل ہے، ایکس کی علیحدہ سے پروڈکشن ہم آگے دکھائیں گے. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کانسٹنٹ حصہ ہے، یعنی یہ سب کے ساتھ آ رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ ایکس کے آگے AA جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے، مین کہ یہ اس کے ساتھ آئے گئی. ریپلیس کس نے ہونا ہے؟ یہ ایکس نے ریپلیس ہونا ہے جو کہ نان ٹرمینل ہے، اس کو ہم ٹرمینل سے ریپلیس کریں گے. اس کے بعد سیکنڈ چونکہ اس میں ویریبلز 2 ہیں، ایک A اور ایک B ہے، تو یہ ایکس تو A کو شو کر رہا ہے. B کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو B کے لیے ہم S=BY=AB، یعنی سیم وہی اوپر والی پروڈکشن ہی لکھ رہے ہیں، AB آپ کو نیچے وہی کامن نظر آئے گا، صرف A کی جگہ ہم نے B کر دی ہے اور X کی جگہ Y کر دی ہے. اب یہ جو X اور Y ہم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، ان X اور Y کی ہم نے جو پروڈکشنز ہیں وہ شو کرنی ہے کہ X جو ہے X کیا بنائے گا؟ AX بنائے گا، اور X جو ہے وہ نل اسٹرنگ کو جنریٹ کرے گا، یعنی نل بنائے گا. نل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہول اسٹار ہے. ہول اسٹار بنانے کے لیے نل جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ شو کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد Y جو ہے Y B کے لیے ہم نے بنایا تھا، تو Y جو ہے وہ B کو جنریٹ کرے گا اور ساتھ میں Y کو جنریٹ کرے گا. اور اگر ٹرانزیشن یا اس پروڈکشن کو ختم کرنا ہوگا تو اس کے لیے یہ آگے نل پروڈکشن جو ہے وہ شو کی گئی ہے. سو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو گیون ریگولر ایکسپریشن تھی A+B AA B، اس کا ہم نے ریگولر ایکسپریشن کا CFG کانٹیکسٹ فری گرامر جو ہے وہ بنا لی ہے. امید ہے کہ آپ کو کچھ جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اس میں سے کافی فائدہ ہوا ہوگا. اگر کسی قسم کی بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.